So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my students. So we have right now 5 students here. Hajra is here, Kissa is here, Muhammad Ali Ghori, Huzaifa, Yusra. Now we are going to study about the structure of the hadiths. Okay. This is how we are going to know. It is going to become easier also how to become, if you are interested, then you can become a mufti. After taking my class, you can go become a mufti. That will be great. Get a PhD in Islamic studies. Then you will be able to guide the people correctly. Aqsa is here. We are on page number 168. Everybody open page number 168. Islamic studies, page 168. And let's see. Muhammad Ali Ghori, let's read structure of ahadiths or hadith. Structure of Hadith. Number 1. Each Hadith consists of two parts. Isnad, chain of its transmitters, and the Matan, its text. Each of those parts is of equal importance to the traditionists, who treat and consider traditions with one and the same Isnad and different texts, as well as traditions with identical texts and different isnads as entirely independent traditions. Okay, Number stop 2. for a minute. Now, isnad is a plural of sanad. Okay. Isnad is a, write it down, plural of sanad. So, isnad or sanad is the chain of its transmitters. Okay. This is the first half. Second half is the matan. Right? Matan is the actual text. Matan is the actual text. क्या मतलब हुआ कि ये हदीस क्या है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना. इसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ ट्रांसमीटर्स और सनद. ठीक है. और इसनाद प्लूरल इज इसनाद. फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि ये जिसने मेरे मुतालिक ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही है वो हम में से नहीं. दिस इज कॉल्ड दी टेक्स्ट, मतन. एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? द एक्चुअल टेक्स्ट is called the matan and the chain of transmitters is the Sheikh Sohail is here now. Any question here? Yes, Sohail, this is the second class. We are on page number 168, Islamic Studies book, reading the structure of hadith. Page 168, Islamic Studies book. Any question regarding asnad or matan? Clear, okay. All right, Muhammad Ali Ghori, continue. Number 2. The first part of a hadith consists of a chain of names. These are the series of authorities who are called narrators or transmitters of hadith or muhaddisin. This is called sanad, plural isnad, which means support because it is the authority for the genuineness of hadith. These authorities can be as few as 1, 2, 3, or even 4, 5, and 6, depending on how far the Compiler. compiler's time was from the Holy Prophet, peace be upon him. Imam Malik, for example, in some ahadith related from his teacher Nafi, who related from his teacher Abdullah bin Umar, who heard it from the Holy Prophet, peace be upon him.
All right, now understand this is the explanation. Now they have given further explanation and they have added a new word called muhaddisin. Muhaddisin are the people who tell the hadiths. Muhaddisin are the people who narrate the hadiths. Okay. Now then one more time, compiler. Compiler means the person who wrote down the hadith and gave it to us, brought it to us. Chain kis tarah se, how is the chain? See, Imam Malik Rahmatullah Alayh is one of these people who compiled the first book of hadith. It is called Mauta. The book is called Mauta. There is the first book of hadith. And in the next class, I will show you the book also. Was he alive at that time of Prophet Muhammad, peace be upon him? No. So who was alive at the time of Prophet Muhammad, peace be upon him? Let's look at it. Abdullah bin Umar. Now, Abdullah bin Umar was alive. So Abdullah bin Umar, was alive and he heard it from the Holy Prophet. And Abdullah bin Umar taught it to a person, a teacher called Nafi. And Nafi was the teacher of Imam Malik. So for us, now we have three people. Imam Malik, closest to us. He was also born in the first century. It was in the first century, 94 Hijri or 95 Hijri. I will give you these dates also when we come back. So he heard it, for he was taught by his teacher Nafi, and his teacher Nafi learned it from his teacher Abdullah bin Umar, and Abdullah bin Umar learned it from Prophet Muhammad, peace be upon him. This is called the chain of transmitters. And these people are called the muhaddisin also. Everybody clear here? Okay. Let's read the next one. Muhammad Ali Ghori. Number 3. Number 3. The traditionists attached great importance of Isnad and considered it an indispensable part of every tradition. In order to ascertain the value of the various Isnad, they even produced a vast literature on the biographies of the transmitters. All right, stop. Indispensable, something that you cannot do without. I will repeat it again. Underline the word indispensable. Indispensable means something you cannot do without. Indispensable, something you cannot do without. Next word is ascertain. Ascertain. Next word is ascertain. Ascertain, to understand completely. Ascertain, underline the word ascertain. In order to ascertain the value, to understand completely or to understand accurately. Ascertain, to understand accurately of the values of the asnad. So what they are trying to tell you is that, the person who is telling the hadith is extremely important, who is narrating the hadith is very important. And then we have to see that whether these people were related or not related. Was there really a person with the correct name? So this is how it is going to be, and this is how it is. Mustafa Tariq, this is the second period, and you have joined us very, very late. We are on page number 168, structure of hadith. According to the new book, we are on page number 168, structure of hadith.
Now, Muhammad Ali Ghori, continue. Number 4. To check the isnad, it is essential to know the life and career as well as the character and scholarship of all the individuals named. This is continue because continue is straightforward. I think it is everything clear here. Number 5. In order to reduce the risk of forgery, every teacher on every book of Hadith gave his students the names of the teachers through whom he had received it from the original author, each of them stating that he had read the whole or a part of it, which had to be specified with his own teacher. Continue. Number 6. The second part of the hadith consists of the words of the Prophet peace be upon him himself. This is called matan or the text of hadith. For example, pray as you see me offering prayers is called the matan of the hadith. The matan as the report of an act or statement of the Prophet peace be upon him helps to build up a picture of his teachings and thus a basis for Muslim beliefs and rights. And right. So, all right. Very good. Thank you. Now, point number 5. There is one word forgery. Forgery. Write the word forgery. Forgery means to make false claims. To make false claims. اردو میں کہیں گے جعلی کام کرنا. اردو میں کہیں گے جعلی کام کرنا. اپنی مرضی سے کوئی حدیث بنا لی. ہاں, this is called false claims. تو in order to contain the forgery, تاکہ لوگ یہ جعلی کام نہ کریں, when you will read the hadith in the next class, we will read in the hadith that there's a complete name, chain of name, this person, then this person, then this person, and this person. And this is why they give the chain, so that you will also know whether this person was really alive or not alive. If they are giving you a name of a person who was born 200 years after Prophet Muhammad, peace be upon him, and he claims that he saw Prophet Muhammad, peace be upon him, then it is automatically a false hadith, a forgery, a fabricated hadith. Then next part is matan. Again, they have given you the example of the matan. And pray as you have seen me offering prayer is called the matan, the text of the hadith. So this is the text of the hadith matan. They have given you the example also. See, we will be united and we are going to inshallah become one great Muslim nation one more time before the end of time by following the Quran and the correct hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him. When we are going to follow the correct Quran and the Quran which is correct, and it is going to remain correct, and nobody knows how it is going to remain correct. Ye bhi sun le. Again, nobody knows how it will be. Allah subhanahu wa ta'ala did not tell us that how he is going to keep it correct. Allah subhanahu wa ta'ala just told us point blank, flatly, that I am going to guard it from corruption. تو اب اس کرپشن کو کس طریقے سے روکیں گے؟ اونلی اللہ نوز. کس طریقے سے روکیں گے؟ اونلی اللہ نوز. کس طرح سے روکیں گے؟ اللہ نوز. میرا کیا خیال ہے؟ اب میں آپ کو اپنا خیال بتا دیتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی if there is any kind of confusion about anything, read the Quran with translation. ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آئے پھر پڑھو, پھر سمجھ میں نہیں آئے پھر پڑھو. اتنی دفعہ پڑھو کہ آپ کو کنیکشن ملنا شروع ہو جائیں. See, now when I read the Quran, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ اچھا یہ واقعہ ہوا تھا, یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور اس کا یہاں پہ تھوڑا سا پوائنٹ یہاں پر آیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کہ آگے آ کے ہوگا. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا, کہتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا کوئی. تو پھر اس کو ایک مشین کیٹاپولا کہلاتا ہے, پرانے زمانے میں اس میں پتھر پھینکے جاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس مشین کے اندر رکھ کے جس طرح سے ایک بم پھینکا جاتا ہے, ان کو گولا بنا کے اس آگ میں پھینکا. ٹھیک ہے,
اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ کیا تھا؟ وہ کسی کو پکار رہے تھے، اپنے دوستوں کو، یاروں کو، مددگاروں کو نہیں. ان کی زبان پہ صرف ایک تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ان کا کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. These are the words of the قرآن. دیکھیں ہم نے سیکھنا ہے نا تو صحابہ کرام اجمعین سے سیکھیں، پیغمبروں سے سیکھیں، یا اہل میلے ٹیڑھے میڑے مولویوں سے نہ سیکھیں. اور اس ٹیڑھے میڑھے اہل میلے مولویوں کی سب میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں ویڈیو. یہ فیس بک پہ آئی تھی. لیٹس سی اف یو کین شیئر. اوکے شیئر. اب جو ہے کہاں گیا ہے؟ آئے نہیں؟ اچھا یہ آیا. کہاں گئے؟ Everybody can see the video? Yes, sir. Very good. Abhi I am going to play it. یہ 4 دن چچا ہے، کوئی 4 دن چچا نے یہ ویڈیو بھیجی ہے. یہ ایکچوئل پیرنی صاحبہ ہیں جی، گھر ور کہاں ہے ویئر وی ڈونٹ نو. لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پیر صاحب اور پیرنی صاحبہ ہیں. then let's see, let's watch, then we'll discuss it. So coming back now. اچھا اب یہاں سے واپس کیا جاتے ہیں؟ اسٹاپ شیئر. All right, let's have a discussion. How many of you think that what they are doing is correct? Now, how many of you think what they are doing is incorrect, wrong? It's incorrect. Incorrect, wrong, sir. yes. Very It's good. incorrect. Incorrect. Hajra is saying incorrect. So it is incorrect. کوئی عبادت نہیں ہے. یہ کیا بےخوبی کی حرکتیں ہیں. اس کا جو گناہ تو ضرور ملے گا، ثواب انشاءاللہ کچھ نہیں ملے گا. وہاں ایک ثواب نہیں ملے گا کہ یہ کوئی سنت طریقہ ہی نہیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں فرض کر لیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی پیرنی ہے وہ، جیسے وہ گا رہا تھا. دس از وائی آئی اوپن دا والیوم آلسو کہ پیرنی پیرنی جو بھی وہ گانا گا رہا تھا پیچھے پیرنی. آواز آ رہی تھی؟ ڈیڈ یو گائز ہیئر دا پیرنی سانگ؟ No, sir. No, sir. The voice was not coming. No, sir. No, sir. خیر at the back there was a song playing پیرنی پیرنی or پیرنی ایسی or whatever they were talking about the پیرنی. So you can go on Facebook, you can also check it out on your own. So main idea کیا ہے؟ first of all دیکھیں سب سے بڑی چیز فرض کر لیا یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی پیرنی تھی، جبکہ لگ تو نہیں رہا تھا لیکن اینی وے پیرنی تھی. A محرم and non-محرم do not hug each other. A woman was non-محرم for the men. ٹھیک ہے، آپ چاہے کتنی بڑی پیرنی ہو جائیں آپ جو ہے اس کے گلے نہیں لگ سکتی. انڈرسٹینڈ دس. دیکھیں ایک شخص ہے بابا بندہ گولا، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے، پیر کا نام ہے بابا بندہ گولا، اور بہت ہی پہنچا ہوا پیر ہے. اگر وہ واقعی بہت پہنچا ہوا پیر ہے، اب وہ کسی عورت سے آ کے کہے کہ جی میرے گلے لگ جاؤ، اس سے تمہیں سکون ملے گا، یا عورت اس کے گلے لگ رہی ہے کہ اس کو سکون مل رہا ہے، یہ دونوں غلط. انڈرسٹینڈ دس.
اسلام میں محرم اور نامحرم کی کمپلیٹ تفصیل جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ محرم ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو کہ نامحرم ہیں. جتنے بھی پیر ہیں چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ ہوں, وہ بزرگ نہیں ہو سکتا جو کہ جو کسی غیر عورت کو جو ہے اپنے پیر چومنے دے رہا ہے, ہاتھ چومنے دے رہا ہے, یا اس کو جو ہے گلے لگا رہا ہے. دس از ناٹ اسلام, دس از ناٹ اسلام, اینڈ وی شوڈ آلویز انڈرسٹینڈ دس کہ یہ کہیں سے کوئی اسلام کا اس سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی کوئی الٹی سیدھی حرکت ہے, اور اس قسم کی حرکتیں جو ہیں جاہلوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور جاہلوں میں کیوں پھیل رہی ہیں؟ دیکھیں, وین یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ دا قرآن, جب آپ قرآن پڑھیں گے نہیں تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ اس کو محرم کہتے ہیں اور اس کو نان محرم کہتے ہیں, اس سے شادی جائز ہے, اس سے شادی جائز نہیں ہے. محرم نان محرم کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے, وہ جو ہے آپ کے جو ہے نان محرم ہے, اور جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہے. یہ آپ کے ماں باپ, خالہ, یہ آپ کے محرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو جتنے بھی پیر پیرنیاں الا بلا, اب آپ سب کو پتا ہے کہ دیکھیں پیر نے پیرنی نے کیا کیا, تو اب میں کیا کہوں کہ پیرنی سے پیر اور کون ہے ہمارے پاس جو کہ پیر سے آئے پیرنی لے کر آئے. اگر عقل ہے تو سمجھ جاؤ گے, نہیں عقل ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی ایسی خاص بات نہیں. تو دس از وائی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یہ پیر پیرنیاں بیٹا ان کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. ان دا اولڈ ٹائم ایک الگ سچویشن ہوتی تھی, الگ سچویشن اس طرح سے ہوتی تھی کہ جو ہے ایک بزرگ ہوتے تھے جو کہ واقعی گڈ ٹیچر ہوتے تھے, اینڈ دے ور گڈ ٹیچرز, اور گڈ ٹیچرز کے پاس جو ہے اسٹوڈنٹس آتے تھے. جیسے میں ایک ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے پاس جو ہے 22 بچے آ رہے ہیں 8 گریڈ کے اندر خالی, اور میرے اسکول کے اندر جو ہے وہ جو ہے 250 60 300 بچے جو ہے آ رہے ہیں مختلف اوقات کے اندر. تو لہٰذا یہ جو ہے آپ کا یہ ہوا کہ یہاں پہ آ کے آپ لوگ ایک تعلیم سیکھتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں بس. ایوری بڈی کلیئر؟ تو آپ نے وہاں سے تعلیم سیکھی اور اس کے بعد چلے گئے یہاں پہ. یہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا, ٹچ کرنا, شیک ہینڈ کرنا, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں شیک ہینڈ بھی نہیں ہے, عورتوں کے ساتھ کوئی مسافہ نہیں ہے. دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. آپ یہ بس یہ آئیے, بات کریے, شرافت سے بیٹھیے, شرافت سے جائیے, علم کو سیکھیے اور یہ اپنے گھر چلے جائیے. Yes, Mustafa Tariq, you have a question? Your mic is on. No, sir. All right. Now I don't see any difficult words here. Now you guys tell me if you have any difficult words here which you don't understand, then ask me. Genuine, which is original. Genuine. वही genuine का genuineness है. Something original, very good, original. Last sentence है, the matan as the report of an act or statement of Prophet Muhammad, peace be upon him, helps to build up a picture of his teaching and does a basis for Muslim beliefs and rights. Rights क्या कहते हैं? All these activities that we do. Rights. लिखें rights. RITES, rights. These are मुख्तलिफ different cultural events हैं. جیسے جو ابھی جو ہوا مہاجر ڈے ہوا, اوکے, ابھی 2-3 دن پہلے یہ مہاجر ڈے ہوا ہے. تو I wrote there also کہ یہ my identity is that I am a Muslim پاکستانی. ہمیشہ یاد رکھیں, دیکھیں we were born in Pakistan, تو آپ کہیں گے I am a Muslim پاکستانی. Everybody repeat with me, I am a Muslim Pakistani. Okay, I am a Muslim Pakistani, this is your identity. You are not Sindhi, you are not Punjabi, you are not Balochi, you are not Ala Bala, Mahajir. Your identity is that you are a Muslim Pakistani, and inshallah we are going to remain Muslim Pakistani.
We defend Pakistan. We support the armed forces of Pakistan. Why? Because it's a Muslim country. اگر یہ اس وقت چاہے اس وقت جیسا بھی جیسے عمران خان کو ہی لے لیں، چاہے وہ اپنے منہ سے جو کچھ بھی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، دیز آر ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا مسلمان ہے تو وہ کہے گا ہاں میں مسلمان ہوں. پھر سنیں، اگر آپ عمران خان سے ہی پوچھیں جس کی 50,550 برائیاں ہیں، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ عمران خان بھائی، بلکہ آپ لوگوں کے تو بھائی نہیں ہیں، یہ دادا پردادا ہیں، ان کو 70+ ایئرس کے وہ کچھ ہیں ان کی عمر، تو آپ لوگ کہیں گے عمران دادا آپ جو ہے مسلمان ہیں، تو عمران دادا فرمائیں گے ہاں میں مسلمان ہوں. یہی سارا ڈفرینس ہے. دیکھیے ایٹ دی اینڈ جو ہے نا، جب آخر میں کہا گیا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی کہ یہ سب سے نیک لوگ وغیرہ سب چلے جائیں گے جنت میں، تو اب جو ہے پوچھا جائے گا کہ اور بھی کوئی ہے، تو اس کے بعد یہ کہا جائے گا آخر میں اور بہت سے لوگ نکالے جائیں گے جہنم کی آگ میں سے، اینڈ دین کہا جائے گا کہ اگر کسی کے دل کے اندر رائی کی دانے کے برابر بھی ایمان ہے. رائی کا دانا کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت ہی چھوٹا سا باریک سا حصہ رائی کا. ایک تو آپ دال کا دانا دیکھ لیں، اٹ از ویری اسمال. رائی جو ایک بہت ہی چھوٹا سا سیڈ ہے، اور اس کا دانا ایک بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے سیڈ. اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو جو ہے دوزخ میں سے نکال کے جنت پہ ڈال. یہی ایمان ہے اللہ کے اوپر یقین، کہ کوئی آپ کو کہے کہ آپ کون ہو، آپ کہیں میں مسلمان ہوں. آپ یہی جو ہے آپ کہیں کیا بڑی بات ہے، تو اتنے گناہ کیے ہیں، اس نے ادھر زنا کیا، اس نے یہ کیا، چوری کی، ڈاکے ڈالے، جو کچھ بھی کیا یہ نہیں کیا. اب آپ یہی کوشچن جائیں جا کے پوچھیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اوپن چیلنج ہے. یو گو اینڈ آسک ڈونلڈ ٹرمپ کیا تم مسلمان ہو؟ وہ کہے گا نہیں. اس کے پاس رائی کے دانے کا بھی ایمان نہیں ہے. He is going to burn in the eternal fire of hell. مدر تھریسا، eternal fire of hell. ڈاکٹر روتھ، eternal fire of hell. نریندر مودی، ابھی وہ کتنا بھی اچھل لے، نریندر مودی، ٹھیک ہے، نو میٹر ہاؤ مچ ہی جمپ، اس سے جا کے پوچھیں نریندر مودی دادا آپ کیا مسلمان ہیں؟ آر یو اے مسلم؟ یو ول سے نو میں ہندو ہوں. آپ بل گیٹ سے پوچھیں، ہی ول سے آئی ول اے کرسچن. آپ جو ہے کون رہ گیا، مارک زورک سے پوچھیں، ہی ول سے نو. مارک زورک ول سے آئی ایم اے جیو. بل کلنٹن سے پوچھیں، ہی از اے کرسچن، اس کا باپ مسلمان تھا. سوچیں، دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑی مثال اور سب سے بد نصیب آدمی اس دنیا کا ہے، اس کا نام ہے بارک اوباما، دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ دنیا کا بدترین آدمی ہے. اس طریقے سے بدترین آدمی ہے کہ اس کا باپ مسلمان ہے. بارک اوباما کا باپ مسلمان ہے، تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور بیٹا کرسچن نکلا. اس سے بڑی آپ کو مثال کیا دوں؟ پیسہ، آسائش، آرام، اور یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو شایان صاحب آئے، شایان علی ابھی ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں. چلو لے لیتے ہیں، آخری 4-5 منٹ ہے. سو یو ہیو ٹو بی، چاہے آپ ایک زبان سے بھی یہ کہنا، صرف یہ کہنا بھی کہ یہ میں مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام آ جائے آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہمیں کیا اس شخص کو مسلمان کہنا ہے جو کہہ رہا ہے؟ اگر ایک شخص جو ہے کھلی مخالفت نہیں کر رہا. ایک ہمارا دوست تھا بنگالی، نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ وہ روزے رکھتا تھا، زنا کرتا تھا. مجھے کیسے پتا ہے؟ وہ خود اپنی زبانی سناتے تھے اپنے زنا کرنے کے قصے اور وغیرہ وغیرہ. ہی واز ڈوئنگ MBA with me. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرے لیے دعا نہیں کرو، میرے لیے کچھ نہیں کرو، میں بس مسلمان ہوں، ختم. اب وہ کیسا مسلمان ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، بیکاز دس از سم تھنگ اونلی آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہو سکتا ہے اس کی یہی والی بات جو ہے وہ کام آ جائے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں.
اس لیے یہ کچھ بھی ہو جائیں جیسے ہوں حالات، صرف ایک بات یاد رکھو، always remember it, we are Muslims and inshallah we are going to die as Muslims. Now we are going to die as a Sindhi, نہ پنجابی، نہ سرائکی، نہ بلوچی، نہ بروہی، نہ افغانی. اسی لیے جو علامہ اقبال نے فرمایا، کیا فرمایا، یوں تو سید بھی ہو، افغانی بھی ہو، شیخ بھی ہو، میرے خیال میں تقریباً ایسا ہے، یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. یہی شعر تھا نا، ایسا ہی تھا. سو دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو ریمبر. صاحب کوئی بھی خاندان سے ہو جائیں، ڈزنٹ میٹر، جو خاندان پکڑنا ہے پکڑ لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. وائی؟ دیکھیں ابو جہل یہ ایک ہی خاندان سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قریش، کتنے قریش تھے جو کہ جو ہے کافر مر گئے، اتنے سارے، دیور سو مینی قریش. یہاں تک کہ یہ اپنے چچا، چچا آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب تھے، آخر وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ جو ہے آپ میرے کان میں ہی دے دیں، خاموشی سے جو ہے کلمہ پڑھ لیں، اور جو ہے میں یوم محشر اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ مسلمان تھے. انہوں نے اپنے جو ہے جو سردار وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، دوسرے قریش کے کافر سردار، ان کی طرف دیکھا، لیکن یہ ہے انہوں نے جو ہے کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ انتقال ہو گیا. تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ہیں جہنم میں؟ ہاں. اور پھر کہاں جائیں گے؟ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا وہ is going to burn in the fire of hell. اچھا، پھر ایک حدیث آتی ہے کما قال قال، اور یہ جو ہے 7 میں سے حدیث ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، یہودی، ٹھیک ہے، ان کو بھی یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور نے کہا میرے ساتھ چلے، میرا بچہ جو ہے انتہائی بیماری کی حالت میں ہے اور شاید وہ مر جائے، آپ کچھ کریں. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا نہیں آپ چلیں، پھر بھی آپ چلیں. تو جب وہ ایک شخص اتنا اصرار کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ایک رحمت للعالمین تھے کہ جو ہر ایک کے ساتھ جو پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. تو وہ چلے گئے اس کے ساتھ. جو دیکھا تو بچہ جو ہے بالکل بستر مرگ پہ تھا، بستر مرگ کہتے ہیں کہ آخری سانسیں لے رہا ہے. تو جسفہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کیا جا سکتا ہے، یہ تو بالکل اب ختم ہو گیا. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے بچے کو فرمایا کہ پڑھو. میں نے کہا کیا پڑھوں؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھایا، کلمہ شہادت. بچے نے جو اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہ پورا حدیث کے اندر آتا ہے کما قال قال. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا جو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور اس نے کہا، اس نے کچھ نہیں کہا لیکن اس نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے یہ بچے کو اپروول دی کہ ہاں کرو جو محمد کہہ رہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور بچے نے وہ کلمہ پڑھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا یہ ہمیں اس بات کو اپنے دلوں کے اندر، ذہن کے اندر بیٹھا دیں، اللہ سب کچھ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو وی آر گوئنگ ٹو بی سکسیسفل، ہم کامیاب ہو جائیں گے. اف اللہ از گوئنگ ٹو بی انہیپی ود اس، چاہے ہمارے پاس یہ کتنی دولت ہو. آپ خود سوچئے نا، دیکھیں بارک اوباما کتنا بڑا نام ہے، اس کے پاس یہ پتہ نہیں اربوں ڈالر پیسہ ہے، اس کی جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسے سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن جس وقت وہ قبر میں آ جائے گا
تو وہاں پہ جب جہنم کے دروغہ آئیں گے اور اس کو گھسیٹ کے لے جائیں گے اور پھر میدان حشر کے بعد آن دا ڈے آف ججمنٹ he will be burning in the eternal fire of hell. کتنا بڑا نام، باراک اوباما پریزیڈنٹ، باپ مسلمان اور بچہ جہنم میں. اس لیے always pray and repent to Allah سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو ہے یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو وہ پڑھتے تھے جس وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کہ یا اللہ بے شک کوئی عبادت کے لائق نہیں اور واقعی میں ہی قصورواروں میں سے ہوں کما قال قال. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. میری نظر میں یہ بہترین استغفار ہے. آپ کے پاس جو اس وقت ویڈیو گیم سے ٹی وی سے دور رہیں، اس کو گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ مت استعمال کریں، یہ آپ کے لیے زہر ہے. گرم رہیں، گرم کپڑے پہنیں، کھانا کھائیں اور سوئیں، کیونکہ اس وقت جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا کیور یہ ہے. سب سے بڑا کیور کیا کہتے ہیں؟ علاج یہ ہے کہ آپ آرام کریں، راتوں کو مت جاگیں. جس طرح سے ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو آپ جلدی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے جو سو جائیں. 9 ساڑھے 9 بجے تک جو ہے آپ کو بستر میں ہونا چاہیے. پھر 6 بجے اٹھیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت یو پرے اور فجر نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جاگیں، اپنی پڑھائی کریں، جو کام کرنا ہے کریں. کچھ جو ہے اگر آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیں، اپنے کھیلیں کودیں، ایکسرسائز کریں، اپنی باڈی کو فٹ رکھیں. اور یہ انشاءاللہ اب جو وی آر گوئنگ ٹو میٹ اگین آفٹر آلموسٹ 10 days. تو منڈے سے پھر دوبارہ آپ لوگوں کی کلاسز دوبارہ شروع ہوں گی. اپنا قرآن پڑھیں، ریسائٹ یور قرآن. اور یہ اگر اس وقت کوئی کوشچن ہے تو آسک می اینی تھنگ ریگارڈنگ اینی تھنگ. کسی کو کوئی کوشچن ہے ریگارڈنگ اینی تھنگ اسلامک اسٹڈیز اور انگلش، so you can ask me now. ٹھیک ہے. So then inshallah we will meet again almost after 10 days. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام وعلیکم السلام. والحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام.